अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा हर रोज़ बहुत ही मायूस से मायूस तर होता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल है। मैं अभी थोड़ी देर पहले कराची में एक दोस्त से बात कर रहा था, जिन्होंने बताया कि वहाँ पे इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है वो इंतहाई इंतहाई मायूस-कुन। दूसरी तरफ आप सियासी मंज़रनामा देखते हैं तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक अजीब केओस है। और फिर सबसे जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट इट। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ना कि अगर कोई बीमार खुदा न खास्ता बिस्तरे मर्ग पर है, तो फिर आप पैनिक होते हैं। आप देखते हैं कि यार क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमारे हाथ से ये ना निकल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक ठंड है, वैसे मौसम में भी ठंड है और हर तरफ ठंड ही ठंड है। तो ये जो सूरत-ए-हाल चल रही है, इसमें हमने देखना ये है कि क्या आज देखेंगे तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को तशरीफ़ लाए हुए। क्या वो अभी तक कंट्रोल में हैं? क्या उन्होंने सब कुछ अपनी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में ले ली हैं? और अगर नहीं ले सके तो क्यों नहीं ले सके? क्या पिछले चीफ साहब जो हैं वो उनका अभी तक सिलसिला चल रहा है? क्या ये हो क्या रहा है? और ख़ास तौर पे आज एक और हमने बात करनी है वो तोशाखाना के हवाले से कि वहाँ पे एक नई उन्होंने कहा है जी कि अगर हमारे पुराने हमने आपको दिखाई चीज़ें तो उससे जो नेशनल जो रिलेशंस हैं वो हमारे वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से भी देखें क्या सूरत-हाल चल रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको ज़रा ज़ेर बहस लाएँगे और कोशिश करेंगे कि इनका पूरा तज़िया आज आपके साथ पेश करें। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हैदर मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हैदर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई नो आप बहुत बिज़ी होते हैं, इसके बावजूद आप बिल्कुल टाइम भी नहीं, निकालते हैं हमारे बिल्कुल लिए। फ़ारिग। नहीं, मुझे पता है, बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ हैदर भाई कि ये जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं, ज़रा बाकी चीज़ों की तरफ बाद में आते हैं। मैं अभी बात कर रहा था अपने एक दोस्त से आपके इस शो से पहले, तो वो मुझे बता रहे थे कि इस वक़्त जो सूरत-हाल है वो ऐसी है कि उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि देखें आपने जो कल देखा होगा कि वहाँ के जो कराची चैम्बर्स के लोग थे उन्होंने चाबियाँ पकड़ा दी स्टेट बैंक के गवर्नर को कि जी ये चाबियाँ पड़ी हुई हैं, ये हमारे हाथ हैं जुड़े हुए, आप इंडस्ट्री चला लें, हमसे नहीं चलती। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हबको का उन्होंने मुझे बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का जो एक यूनिट है वहाँ पे 46 रुपीज़ का हो चुका हुआ है। उनको 600 अरब रुपए का नुकसान हो चुका हुआ है। इसी तरह बाकी इंडस्ट्री जो है वो ज़लील और रुस्वा हो गई है। लोग रो रहे हैं, बैंकों में जाके रो रहे हैं। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के हालात पहले देखे थे? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसार भाई, थैंक यू वेरी मच। इसार भाई, मैं 2 बातों से शुरू करता हूँ। एक है कि हमें एक छोटा-सा रिमाइंडर करना चाहिए कि मैं और आप ये आज बैठ के हम हुँ, बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक। मैं अच्छा-भला आराम से बैठा हुआ था, आपका तो ख़ैर पेशा है, मेरा तो नहीं है, मैं तो हुँ, छापामार मिस्त्री टाइप आदमी हूँ। हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं इसार भाई कि हमें वी वांट ए फ्री डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। फ्री डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की सिंपल तशरीह ये है कि वहाँ रूल ऑफ लॉ हो, सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही। उधर जो मेजॉरिटी है उसकी विल मैनिफेस्ट हो एक फेयर और फ्री इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू। उसके नतीजे में एक अच्छे लोग आए पार्लियामान में जो अच्छे कानून बनाएँ। उसके नतीजे में अच्छे लोग एग्ज़ेक्टिव में आए जो अच्छी हुकूमत करें, हुक्मरानी करें। आपके जितने कौम के इदारे हैं, आपकी जुडिशरी हो गई, आपकी सिविल सर्विस हो गई, आपकी पुलिस हो गई, आपकी फ़ौज हो गई, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हो गई, वो सब अपने-अपने दायरे में रह के मज़बूत तरीके से काम करें हुँ, पाकिस्तान की अवाम के लिए। क्यों? कि सबसे पहले गुर्बत हटानी है, उस स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, मईशत को बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाने हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है कि बाहर से लोग आके सरमाया करें। पाकिस्तान में हम इसलिए कर रहे हैं, हमारा हुँ, और सही। कोई कोई मकसद नहीं है। वी आर नॉट वो कहते हैं जो क्या किस किस्म के लोग हैं जो कि तखरीबकारी नहीं कर रहे। हाँ, हाँ। हम तो आज के पाकिस्तान के जब हम देखते हैं हम कहते हैं यार पाकिस्तान इस वक्त जो है एक फैसिस्ट टोटलिटेरियन माइंडसेट एक ऊपर एलीट कैप्चर है सिविल मिलिट्री उसने पकड़ा हुआ है पाकिस्तान को। हुँ, उसकी गर्दन के ऊपर उसने अपनी घुटना रखा है सांस नहीं लेने दे रहा। हमने इससे जान छुड़ानी है और उसका हमें साफ और शफाफ एक तरीका नजर आ रहा है कि सबसे पहले एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो ये जर्नी की इब्तिदा होगी। जर्नी बहुत मुश्किल है पहाड़ बहुत ऊंचा हुँ, है। तो सही ये बात। आई वांट टू रिमाइंड पीपल इसरार भाई हम इसलिए कर रहे हैं ठीक है ना। हुँ, अब ठीक। आ जाए आपके आपके उसके ऊपर कि ये क्या है। मुझे तो
یقین ہوتا جا رہا ہے, آئی ہوپ آئی ایم رانگ, مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی پاکستان کو اکنامکلی روئن کر رہے ہیں, ڈیلیبریٹلی. یہ نہیں ہے کہ حالات ان کے قابو میں نہیں آ رہے, یہ ڈیلیبریٹلی ہے, یہ بالکل کانشیس ایفرٹ ہے کہ ہر قسم کی چیز کو تباہ و برباد کر دو. میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں کس سے. اگر اسحاق ڈار پاگل آدمی ہے, بالکل فراڈ, منی لانڈرر, کرمنل آدمی ہے, جھوٹا ہے, کرپٹ ہے, جائیداد بنائی ہے, دبئی میں ہے, فورجرر ہے, اگر یہ ڈالر کو فری فلوٹ کر دے, دس از دا بیسٹ وے ٹو انکریز ایکسپورٹس. کیوں؟ آپ کی ساری اشیاء جو آپ بناتے ہیں نا, وہ باہر والے ملکوں کو سستی ملیں گی. آپ چائنا سے کمپیٹ کریں گے, انڈیا سے کریں گے, بنگلہ دیش سے, ویتنام سے, سری لنکا سے, تھائی لینڈ سے, جتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کمپیٹ کرتے ہیں فار دا ایریاز دیٹ یو آر مینلی ٹیکسٹائل, تو ایک دم آپ کو آرڈر ملنے شروع ہو جائیں گے. اس کو جو روکا ہوا ہے, یہ آپ کی گلا گھونٹ دیا اس نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو. کسی بھی اکانومسٹ کو, کسی بھی کامرس کے پالیسی میکر کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اتنی بڑی حماقت یہ کیسے کر رہا ہے پاکستان کے. انہوں نے اپنے جان بوجھ کے ڈالر کو دبایا ہوا ہے. 3 ریٹ ہیں اس کے, ایک آفیشیل ریٹ, ایک جو ایکسچینج ہے, اور ایک حوالہ ریٹ. حوالہ کا, ہاں. اچھا, ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں ڈیلیور. دوسرا, 6,000 کنٹینر آپ کے پڑے ہوئے ہیں پورٹ پہ, اس کے اوپر ڈیمریج لگ رہا ہے 3 ٹائمز مور جتنا ان کو کلیئر کرانے میں پیسہ لگ رہا ہے. اب آپ ان کو کیوں نہیں کلیئر ہونے دے رہے؟ ہاں, آپ نے اگر $1 بلین یو اے ای سے لیا تھا تو آپ ان کے بینک کے صدر کو کہتے, شیخ محمد بن زائد کو, کہ یار یہ ہمارے پاس $650 ملین کا ایک لون فرسٹ گلف کا تھا اور 450 کا تھا, $1.1 بلین کا لون ہے, پلیز ان بینک سے کہیں ہمیں 1 مہینے کی موریٹوریم دے دیے. عام ہوتا ہے یہ تو, نارمل بزنسز مانگتے ہیں, وہی تو گورنمنٹ مانگ رہی ہے. آپ نے کیوں دیا ان کو 1.1 بلین واپس؟ آپ روک سکتے تھے, اپنے لیے کشن بناتے کہ آپ یہ ایکسپورٹرز کو اور امپورٹرز کو آپ یہ پیسے دے دیں. میں نے بہت خطرناک ایک خبر پڑھی ہے بزنس ریکارڈر میں. بزنس ریکارڈر کہتا ہے جی ایک امریکہ سے, یہ میں فار می دس آج بات, وہ کہتے ہیں جی, یہ بزنس ریکارڈر کی ابھی ہیڈ لائن, ٹریجری ڈپارٹمنٹس آفیشل ٹو وزٹ نیکسٹ ویک, یو ایس ڈیسائڈز ٹو لینڈ پی ڈی ایم گورنمنٹ اے ہیلپنگ ہینڈ. اس کو نا آپ اتنے آسانی سے مت لیں. یہ اب جو آ رہے ہیں نا, اب یہ آ رہے ہیں آپ سے بھاؤ تاؤ کرنے کہ اچھا بھائی اب تو تمہاری گچی پکڑ لی, مر رہے ہو فلانا. وہ ان کو تو پتہ ہے, انہوں نے تو ان کے ساتھ مل کے کیا, یہ مجھے کوئی شک نہیں. لیکن دنیا کو بتانے کے لیے کہ جی آپ کے دیکھیں حالات کتنے خراب ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ جو آئی ایم ایف سے آپ کا جو معاملہ ختم ہوا ہے, اس کو بھی یہ ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری والے جو ہیں وہ آپ کی مدد کر سکیں گے. اور انسائڈرز کلیم دیٹ the US official to Pakistan meeting may also help repair relationship with IMF and other institutions like World Bank, ADB, etc. اب آپ اس کو look at what is happening. The Treasury Department of America never have they ever visited us like this. اب وہ آ رہے, تو یہ بہت بڑا لیکن اسی کو آپ پچھلی بات سے لنک کر لیں جو آپ نے کہا کہ یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے 100%. تو حیدر بھائی پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ آخر ظاہر ہے, مطلب کوئی بیوقوف تو نہیں ہے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور پھر اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دے آر پارٹ آف اٹ, تو پھر وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی یہ جو وہ ہے نا, ہم تھوڑا وہ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کون تھا. ابھی دیکھیں, یہ تو مجھے بالکل اس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے کہ آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے پولیٹیکل ہٹ مین ہیں. یہ اکنامک ہٹ مین نہیں ہے, پولیٹیکل ہٹ مین ہے. یہ آئے ہیں پاکستان کو لوٹنے کے لیے بھی. اور چھوٹی سی خبر ہے, کسی نے شاید نوٹس بھی نہیں کی ہوگی, 5 سال پرانے ٹریکٹرز کی امپورٹ کی اجازت دے دی. ادھر آپ کے لوگوں کو دھاگا اور بٹن کے لیے ایلسیاں نہیں کھولنے دے رہے آپ,
اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں جی ای سی سی نے 5 سال پرانے ٹریکٹروں کو امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی. وہ بھی کوئی بیٹھا ہوگا بچو اور مگر مچھ پیچھے ہاں آصف بالکل. زرداری کا یا کوئی جس نے پہلے لائن کر لیے ہوں گے 10,000 5,000 ٹریکٹر, اور جیسے یہ ایس آر او نکلے گا نا ہاں اس کو تو پیسے بھی اتارے. مل جائیں گے, اس کو فورن ایکسچینج بھی مل جائے گا اور ڈگا ڈگے آ جائیں گے. اس لیے ایک ایک دن ان کو ضائع کرنا. تو یہ پاکستان کو اس لیے یہ بیٹھے, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بیٹھے. اب بات آ گئی ہماری اصل گیم پاور جس کے پاس تھے, فوج کے پاس, ٹھیک ہے نا جی, ہاں جنہوں نے, اور جب میں فوج کہتا ہوں میں بالکل اب انکلوسیولی فوج کہتا ہوں, جنہوں نے رجیم چینج ایکشن کیا اپریل میں اور پاکستان کو یہاں لا کے بٹھایا, جس کا سرگنا ماسٹر مائنڈ پلانر باجوہ تھا. لوگ مجھے کہتے ہیں تو صرف باجوہ کا نام لے, فوج کا نام لے. میں نے کہا دیکھو میں فوج کا نام اس لیے لیتا ہوں, اب اس کانٹیکسٹ میں آپ کو کہہ رہا ہاں ہوں ہاں. کہ اس کو پاور ملتی ہے 6.5 لاکھ بندوقوں سے. وہ دھوبی تھوڑی ہے کہ اس کا کوئی دھوبی گھاٹ ہے کہ وہ دھوبی جو وہ لکڑ اور صابن ہاں ہے اس سے اس کو طاقت آتی ہے, اس کو اس فوج سے طاقت آتی ہے نا, اور اس کی ہائی کمانڈ اس کو سپورٹ کرتی ہے. کسی بندے نے, اس کی ہائی کمانڈ نے اس کو نہیں روکا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. نہ سائر شرشاد نے روکا جو اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف بنا ہوا ہے, نہ اظہر عباس نے روکا جو روٹھی نسرین ناراض نسرین ہو کے ریزائن کر کے چلا گیا کہ مجھے تم نے وعدہ کیا تھا اور تم نے نہیں بنایا, بیکاز اس کو وعدہ کیا تھا تو چیئرمین جوائنٹ چیف بنے گا اور سائر جو ہے وہ آرمی چیف بنے گا. عاصم کا کھاتا نہیں تھا بیچ میں. یہ تو ندیم انجم ابھی تک بالکل سالم موجود, آپ کا ڈی جی ایم آئی جو کہ اس کا خاص الخاص تھا, اس کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا باجوہ کا, اور جنرل سعید جو 5 کور کمانڈر ہے ان کے متعلق بھی بہت ان کے قریبی ذرائع سے مجھے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ستون تھے باجوہ کی رجیم چینج آپریشن کے, جو اس وقت بن گئے ہیں سی جی ایس, اور بہت ہی اینٹی عمران ہے. اور ان کے متعلق ان کا اور ندیم کا کہتا ہے کہ جی آپس میں کمپٹیشن ہے کہ زیادہ اینٹی عمران کون ہے, ندیم انجم اور اس کا. تو اگر میں دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم نام کیوں لیتے ہیں, میں کہ نام لیے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ جی کہا کریں اسٹیبلشمنٹ, میں اسٹیبلشمنٹ کیا مطلب اسٹیبلشمنٹ یار, وہ دیر آر پیپل, دیز آر پیپل ہو آر ڈرائیونگ اٹ, دس واز باجوہ ہو ڈیڈ اٹ, دس واز ندیم انجم ہو ڈیڈ اٹ, دیز آر ان کے جو سائلنٹ جو سپورٹرز تھے, سائر شمشاد اور اظہر عباس اور ڈی جی ایم آئی, فیصل نصیر, فیض حمید, جس کا اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کتنا بیچ میں انوالو تھا. ہم کیوں نہیں نام لے, بیکاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جن لوگوں نے اس ملک کو. اب فوج جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ کلونیل ہے, یہ مرسنری ہے, یہ 1857 کی بنی ہوئی فوج ہے انگریزوں کی. انڈیا نے تو قابو کر لیا اپنی فوج کو 1948 میں, نہرو نے 17 سال, اللہ کی کیا پتہ ان کے اوپر کرم تھا کہ 17 سال ان کو نہرو دے دیا, ہمیں 1.5 سال کے بعد قائد اعظم ہم سے لے لیا. نہرو نے پہلے سال 1948 میں اس نے اپنے جاگیرداروں کو گردن سے پکڑا اور اس نے لینڈ ریفارم کرا کے ان کی تو طاقت وہی ختم کر دی. جاگیردار, سردار, بڑے بڑے راجے ماجے مہاراجے جتنے ان کے سٹیٹ تھے ختم کر دی اس نے. اور دوسرا اس نے فوج کو سیولین جوڈیشری کے تابع لے آیا. بس جی دیٹ واز دی اینڈ. آج تک حالانکہ وہاں کتنے مسئلے ہوتے ہیں, ادھر نہ فوج آئی نہ یہ جاگیردار. پاکستان میں یہی 2 فوجی جرنیل اور یہ بڑے بڑے جاگیردار اور سردار اور وڈیرے اور لینڈ لارڈز اور یہ جو پورا ویسٹ پاکستان تھا, انہوں نے طاقت سنبھالی. اور اس کے بعد ان کے ساتھ مل گئے دکاندار نواز شریف. یہ 3 گروپس نے مل کے جوڈیشری کو تباہ کیا, اپنے ساتھ ملایا, پولیس کو تباہ کیا, بیوروکریسی تباہ کیا. لیکن کوسچن پھر وہی ہے حیدر بھائی, کوسچن پھر میں وہی ادھر ہے. جاتا ہوں پلیز. تو اگر چینج کرنا ہے تو وہ ہم نے دوسری اس فورس کی طرف دیکھ لیں جو جس نے یہ مصیبت ہمارے پر مسلط کی, جو ان لٹیروں کو لے کے آیا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ تیری لگا کے آگ لگا کے ایک گھر کو جلا کے, اور جس نے جلایا وہ بھاگ گیا, اور جو دوسرا بندہ آیا ہے اس کی جگہ وہ کہے جی نہیں میں تو نہیں جانا, میں نیوٹرل ہوں, میں اے پولیٹیکل ہو گیا ہوں, یہ گھر کو جلنے دو, میں نے نہیں آگ بجھانی, آپ خود ہی بجھائیں. لگائی آپ نے, سارے ہتھیار آپ کے پاس ہے, پانی آپ کے پاس ہے, فائر ایکسٹنگوشر آپ کے پاس ہے, ٹرک بجھانے والے آپ کے پاس ہیں. وہ جو باقی لوگ ہیں ان کے پاس مگے اور بالٹیاں وہ بجھا بھی نہیں سکتے, اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں بجھانی. جی کیسے نہیں بجھانی, آپ نے لگائی آگ.
تو عاصم منیر کو بڑا موقع ہے کہ وہ اس آگ کو بجھائے. مجھے جو 2 مہینے ہو گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے نے ایک بھی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ باقیات سے یہ علیحدہ ہو گیا. ہم نے ندیم انجن کو ہٹاتے ہوئے نہیں دیکھا, فیصل نصیر کو ہٹاتے ہوئے نہیں دیکھا, باقی اس کے نیچے جو پورا وہ ہے اس کو نہیں ہٹاتے ہوئے دیکھا. اور سعید جو کہ بہت اینٹی عمران ہے, سخت اینٹی عمران, اور باجوہ کا بہت بڑا ستون تھا, 5 ستونوں میں سے ایک تھا, اس کو اس نے سی جی ایس بنا دیا. اور یہ بھی بڑی ایک خطرناک خبر ہے. وہ کہتے ہیں جی عاصم حالانکہ سینئر ہے سعید سے, کہتے ہیں وہ سعید از سچ این اوور پاورنگ پرسنالٹی ہے, بہت بریلینٹ بائی دا وے, بڑا برائٹ ہے, بڑا اتنا اوور پاورنگ ہے, وہ عاصم کو ڈومینیٹ کر گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور تو وہ اور ندیم انجم وہ بھی بڑا چلاک, بڑا شاطر, بہت شارپ. یہ دو جو ہیں انہوں نے عاصم کو, اگر عاصم سپیس لینا چاہ رہا ہے وہ اس کو لینے نہیں دے رہے. اب مجھے کسی نے کہا ہے تو مہدی کیسی تو بات کرتا ہے, آرمی چیف ہے, آرمی چیف ایسے کرے. میں نے کہا کرے تو کیوں نہیں کرتا, مطلب واٹ از اسٹاپنگ عاصم فرام ٹیکنگ. دھاندلی ہوئی سندھ میں, 35 ریزگنیشن ایکسپٹ کر لی, اسی دن ای سی پی نے ایکسپٹ کر لی. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ توشہ خانہ جو ہے یہ کرو, انہوں نے 2015 کا ایک آرڈر لا کے دکھا دیا, ہم نہیں دکھا سکتے. ہاں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر علی ظفر نے توشہ خانہ کی جو پٹیشن ڈالی تھی وہ وڈرا کرنا چاہ رہا ہے, پٹیشنر ہے, ہائی کورٹ کہتا ہے ہم نہیں وڈرا کرنے دیتے. امیجن کریں, عامر فاروق کہتا ہے ہم وڈرا نہیں کرنے دیتے بیکاز جو باقی, انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کرنی, ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں ڈالی ہوئی ہے, ہمیں وہاں not letting him pursue. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے, مطلب اس کی شاید وہ اتنی بدماشی والا نہیں ہے کہ علن اعلانیہ بندے کو اٹھا کے ننگا کر کے مار کے, وہ شاید نہیں, لیکن پوری فورس آف دی کوورٹ آئی ایس آئی اور جو بھی یہ ادر ایجنسیز ہیں یہ پوری طاقت کر. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے کنٹرول میں اس وقت یہ لوگ نہیں ہیں, اور چونکہ نہیں ہے اس لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہے. اسرار I would like to believe that he's in control, because یہ اگر پاکستان کا آرمی چیف کی جو سب سے بڑی اور موسٹ obvious ٹریٹ تھی نا, وہ یہ تھا کہ he is one and all. ہاں, اس کے سامنے کوئی 6.5 لاکھ ہے. باجوہ نے دیکھے نا کیا کیا ہمارا, اور پچھلے ہمارے 4 ڈکٹیٹر رہے, کیانی نے کیا کیا, باجوہ نے کیا کیا, سب کے ٹوٹل پاور, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یہ بندہ نہیں کر سک رہا. تو ایک مفروضہ یہ ہے کہ یار یہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کرنے نہیں دیتے. اسرٹیو نہیں ہے. ایک مفروضہ یہ ہے کہ یہ کرنا چاہتا ہے اور ابھی تک یہ نہیں کر سکا, اس لیے کہ یا ادھر کمزور ہے یا بہت میک ہے یا کنفیوزڈ ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. ایک یہ, اور اس کے سامنے جو 2 بڑے زبردست دیو ہیں نا, ندیم انجم اور سعید جو سی جی ایس ہے, وہ اس کو ایسا گھما رہے ہیں اپنی باتوں سے, بریفنگ سے, کہ یہ ان کی باتوں میں آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے چلو ایسے اس کو کرتے. دوسری کہ he is part of this and he is just quiet. مطلب یہ ابھی تک اپارا نہیں گیا بریفنگ لینے, اپارا والے اس کے پاس آئے ہیں بریفنگ دینے, جس میں انہوں نے 2012 کی کوئی بڑی پرانی عمران کے خلاف جو چیزیں ایک تو. So if he is not powerful and he is not assertive and he is unwilling to take action, میں بار بار کہتا ہوں اسرار, he has to put his own opinion of Imran on the side. اگر وہ اس اوپینین کو لے کے چلے گا پاکستان ڈوب جائے گا. لیکن ایسا ممکن نارملی نہیں ہوتا حیدر بھائی, آپ کو بھی پتہ ہے, اور خاص طور پہ جو ان کی اوپینین عمران کے بارے میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ہے, جو کہ میں وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا کیونکہ ہماری نیت اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم کوئی نیگیٹو بات کریں اس طرح کی. جو ان کی اوپینین عمران کے بارے میں ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے, تو وہ کیسے اس کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں؟ I agree and I think وہی جو اس کی اوپینین ہے نا اسی کے اوپر وہ پلے کر رہے ہیں. آپ سمجھیں نا, وہ کہتے ہیں نا آپ ری انفورس کریں کسی کو بائی ایڈنگ فیول ٹو دا فائر. آلریڈی وہ ناراض تھا, مجھے ڈی جی آئی ایس آئی سے نکالا,
پھر یہ جو پورا ڈرامہ ہوا ہے، فیض حمید نے جو ٹیپنگ کی ہے، اور وہ رحمت اللہ جو ہاں، وہ ڈائریکٹر سعودی جو عربیہ والا ہے ہوں، اس کو پیر بنایا، وہ ان کی بیگم صاحب کا وہ مرشد بن گیا، فراگوگی کا بھی مرشد بن ہوں، گیا، ساری خبریں سنتا تھا ٹیپنگ والی، جو یہ اپنے بچوں سے بات ہاں، کرتی تھی، کسی کی بیوی، کسی کا بیٹا، کسی کے گھر کا مسئلہ، کسی کے کالج کا مسئلہ، کسی کے فلانے، اور وہ ظاہر ایسے کرتا تھا جیسے کہ آپ کہہ مجھے رہے تھے پتا ہے، ہے نا، میٹا فزیکل کمیونیکیشن ہو رہی ہے میری۔ کہ جی اس کو آ رہی ہے، اور وہ ہاں، بڑے حیران تھے ہاں، کہ یار یہ بندہ وہ کہتا ہے تو باقی ہوں، مرشد ہے، کیا پتا کہ وہ وہ جیسے پیروں کے پاس جاتے ہیں نا تو ساتھ ایک مائی ہاں، بٹھا دیتے ہیں بندے کے کہ ہاں، بھائی ہاں، تجھی ہاں۔ میں بھی ہے، تو وہ سارا لیکن بتاتا یہ ہے۔ کتنا چیپ اور مین قسم کی حرکت ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نا ری وزٹ کرنا چاہیے اس پورے پیراڈائم کو کہ بھئی کم از کم خدا کا خوف کریں کہ گھر والوں کو تو بچا لیں۔ یو نو اسرار، جو ہماری اخلاقیات گیری ہے نا پاکستان میں، اور یو نو اینڈ وی آر آل پارٹ آف دیٹ، ہماری ہم سب کی ہوں، اخلاقیات کا اتنا زوال ہوا ہے، چاہے ہمارے سولین اداروں میں، چاہے ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کمپنیوں میں، پرائیویٹ میں، فوج میں، پولیس میں، بیوروکریسی، مطلب اخلاقیات کی نام کی کوئی چیز نہیں رہی بالکل۔ ہوں، ہم یہاں آپ جاتے ہیں، وہ آپ کے ہائی آکوپینسی وہیکل کی لین ہوتی ہے نا، جی ہاں، جی ہاں، تو رش ٹائم پہ اس میں کیا 4 5 6 گاڑیاں جاری ہوتی ہیں، باقی ساری ہاں، گاڑیاں 5 5 دوسری کلومیٹر جا کی رہی لائن، ہے۔ ہاں، ہاں، کوئی نہیں جاتا بالکل۔ لائن کاٹ کے۔ اگر ہوں، کوئی جاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں یا وہ اپنا دیسی نظر آتا ہے، یا وہ ہاں، دوسرے کسی ایک اور کانٹیننٹ کا، جو ہوں، آپ سمجھ ہوں، رہے ہوں گے، میں نام نہیں صحیح لینا بات، چاہتا۔ صحیح تو بات۔ تو اسار بھائی، ہیئر از مائی فائنل کنکلوژن، ایمرجنگ کنکلوژن، کہ پاکستان از ripe either for a reformation ہوں، or it is ripe for complete destruction and anarchy. یہ چوائسز دو ہیں ہمارے پاس، ہوں، تیسری چوائس نہیں ہے۔ یہ جو مڈل along ہے نا کہ اسی طرح چلاتے رہو گزارا ہو جائے 35، گا، چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ وہ نہیں ہوگا۔ حیدر مہدی تو پہلے بھی تو ایسے تھا، او بھائی پہلے آدھا ملک توڑ دیا، اب حالے ہوں، دیکھو آج کیا ہے۔ کہاں پہلے جیسا ہے؟ پہلے جیسا نہیں ہے یار، ہوں، مہنگائی آپ دیکھیے، کینیڈا سے زیادہ مہنگائی یہ چیزیں وہاں، زیادہ میں وہ مہنگا ہے، ہاں، پرائسز ہاں، بتاتے ہیں، ہوں، کہتا ہوں یار تو یہ ہمارے دو راستے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ریولوشن نہیں آئے گی، لوگ سڑکوں پر نہیں، میں نے کہا دیکھو جب یہ آج جو سسٹم ٹوٹے گا، کولیپس کرے گا، تو پھر یہ ہوگا، کوئی آئیلینڈ ہوگا لیکن بچ جائے۔ لیکن ابھی بھی جو آئیلینڈ کی بات آپ کر رہے ہیں، ابھی بھی جو سمجھنے والے اور سمجھانے والے ہیں، ہمیں ان کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی نہ تو حل نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی انیشیٹو نظر آ رہی ہے کہ بھئی انہوں نے یہ انیشیٹو لے لیا اور اب جناب پاکستان انشاءاللہ بچ جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں کوئی چیز نظر بھی تو نہیں نہ آ رہی، مسئلہ تو یہ ہے حیدر بھائی۔ دیکھیں نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ پاور از ویسٹڈ ان اونلی ون انسٹیٹیوشن، اگر تو ہوں، پاور ڈسپرسڈ ہوتی نا، اور ہم کہتے یار دا جوڈیشری از آلسو پاورفل، وہ اپنے ہاتھ میں سو موٹو کیسے لے کے اکنامک ایمرجنسی کراؤ، یہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ پریزیڈنٹ سے کہتے ہیں تو کرو، وہ پریزیڈنٹ کو کہتے ہیں یار یو ہیو ٹو ڈیزالو دی اسمبلی، دیر آر لیگل کانسٹیٹیوشنل ہوں، ویز ٹو گو اباؤٹ اٹ، لیکن وہ جوڈیشری خود بھی کی ہوئی ہے۔ وہ بھی نیم امینڈمنٹ لاز کا میں کیس پڑھ رہا تھا، لیٹسٹ اس کی جو ہوں، اپڈیٹ ہے، دیٹ شوز عطا بندیال چپ بیٹھا رہتا ہے بالکل آرام سے خرگوش کی طرح، کوئی ایک آدھا چھوٹا تکلف سوا۔ اجاز اور لہسن نے وہ نہ کلاس لیتا ہے مخدوم علی ہوں، خان کی۔ ہوں، اب آپ مخدوم علی خان دیکھیں، لائر ہے اتنا بڑا، ہاں، اس کی بڑی ایتھکس ہیں، ویلیوز ہیں، morality ہے، لیکن ڈیفینڈ کیا کر رہے ہیں؟ He is اوہ، defending the crooks who have looted and plundered پاکستان، اور ٹیکنیکلٹیز کیسے نکال رہا ہے وہ۔ اوہ، اس کو کسی نے، اس نے اجاز الحسن نے پوچھا کہ یہ شریعت کے خلاف آپ اس طرح کا بنا سکتے ہیں؟ کہتا ہے جی یہ آپ کا جواز نہیں ہے شریعت کا سوال پوچھنا، یہ شریعت کورٹ پوچھے گا۔ تو اس نے کہا ہاں، پھر بھی مجھے بتاؤ، ہوں، مطلب جواب سنتے ہیں اس کو۔ انہوں نے کہا جی پھر بھی مجھے بتاؤ، انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ ہے جو اجماع اور اجتہاد ہوں، کے تحت، مطلب دیکھیں وہ واہ واہ، بندہ ہے کیسا کہ جی اجماع اور اجتہاد کے تحت پارلیمنٹ کی پاور ہے، یہ شریعت کے ہاں، مطابق انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیب امینڈمنٹ واہ جو ہے واہ، نا اس سے نیچے۔ یار مطلب میں آئی واز تھنکنگ، آئی سیڈ یار یہ بندہ، ہوں۔ اینڈ یو نو ہی ہیز سچ ریپوٹیشن۔ اور میں نے اور وہ کچھ ویسے ریمارکس جو تھے وہ دوسرے ہمارے محترم آنریبل منصور علی شاہ صاحب کے بھی سنے، مجھے ان کے بارے میں بھی کچھ عجیب سا سر لگا وہ کہ تو بھئی وہ بہت نہیں سر، بڑے کیسے ریمارکس ہیں؟
وہ تو بالکل سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے, اور ہم اوپنلی کر رہے انٹرفیئر ہیں. کریں گے لا میکنگ میں. کہ ہاں میں وہ علی ظفر وہ اس نے رننگ رنگز اراؤنڈ دیم, لیکن یہ بڑے, اگر یہ بندیال مل گیا نا منصور سے تو یہ 2-1 کی ججمنٹ آ جائے گی. لیکن اگر بندیال کو کوئی عقل آ گئی تو یہ 2-1 کی ان فیور آئے گی کہ یہ نیب امینڈمنٹ از نہیں, اگینسٹ فنڈامنٹل. ہمیں امید ہے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب بڑا اس بارے میں. اس کی میں ایک چھوٹا سا اس کو جسٹ کلوز دا لوپ آن دا نیب امینڈمنٹ. نیب امینڈمنٹ کا علی ظفر کہتا ہے کہ جی کل کو یہ 50 کروڑ کے بجائے یہ 100 کروڑ کر دیں, پھر یہ 200 کروڑ کر دیں, پھر یہ 500 کروڑ کر دیں, یہ where will it stop? How can you allow legally that anyone who has done a crime below this limit is okay? اور انہوں نے بندیال نے ایک بہت خطرناک چال چلی ہے. یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی تھی اس کیس کی. بندیال نے اس کی نیکسٹ ہیئرنگ فکس کی ہے 7 فروری کو, چونکہ 25 جنوری کو آصف زرداری کی پٹیشن دائر ہوئی ہے کہ جی میرے خلاف جو کیسز ہے نا نیب کے وہ بھی ان کو فارغ کر دیا, تو اس کو یہ چھٹی دے دیں گے. اس کے بعد 7 کو آئیں گے, اچھا جی کر دیا, لیکن جو باقی ہو گیا نا وہ کیا کہتے ہیں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن, ریٹروسپیکٹ میں آ گئے. تو یہ تو یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ نہ کرنے والی بات ہے. اور اس بارے میں تو آپ نے جو کہا نا کہ اور کون ہے, تو باقی کسی آئی جی پولیس سے بھی ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی کھڑا ہو کے کہے جی میں کروں گا, یا جن ملکوں میں نیویز ہوتی تھی ادھر کا ایڈمرل کھڑا ہو جاتا تھا آرمی کے کمانڈر کے خلاف. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے نا آج یقین ہوا نے, آئی واز کاٹ آف گارڈ ایکچولی. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھ سے پاکستان سے ہی فون پہ پوچھا, انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا وائبز آ رہی ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا پاکستان سروائیو کر جائے گا, اور اگر خدا نخواستہ نہیں کرتا تو پھر کیا سینیریو ہوگا. تو آپ یقین کریں کہ میں صرف یہ سوال سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں اب کیا سٹیج آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں تک سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں, کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بالکل رڈرلیس جیسے ایک ہوتا ہے سلسلہ, اس میں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے, آپ ایک بس پانی کے بہاؤ پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کا فیوچر کا کوئی پتہ نہیں ہے. احسان مجھے میں جیسے جیسے دن جا رہے ہیں تو پریشانی کا لیول بہت زیادہ ہے. میں مشکل سے بائی دا وے ساتھ بیوی میری مشکل سے 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا. میں رات 3-4-5 بجے تک, صبح وہ 6-7-8-9 بجے نیند ہی نہیں آتی, اور غصہ اور پریشانی بڑھ گئی ہے. تو میری جو ٹون ہے وہ بھی بڑی وشش اور شارپ ہوتی جا رہی ہے, بیکاز وہ جو سامنے آپ کو ڈومز ڈے سیناریو نظر آ رہا ہے نا, وہ اتنا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا, یہ ملک برباد ہو جائے گا, میرے منہ میں خاک, یہ ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور یہی جب اس طرح ہوں گے نا, میں بتاؤں یہی اشرافیہ, یہی جرنیل اور یہی سیاستدان جو پی ڈی ایف ہے, یہی انہی اداروں کے اور کمپنیوں کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوگا, کوئی فلانی حکومت کا ہوگا. I see that. So مطلب میں اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا مطلب ہماری کیا صورتحال ہے. مجھے ایسے لگا جیسے ایک سینیریو, مجھے ایسے لگا کہ ایک آدمی ہے, اس کا بچہ ہے اس کی گود میں, 2-3 سال کا اس کا بچہ ہے, اور کوئی آتا ہے کڈنیپ کر کے اس بچے کو اٹھا کے اس کے زبردستی اس کے چھین کے لے جاتا ہے, اور جو اس کی کیفیت ہوتی ہے جس میں وہ بے بس بھی ہے, اس کو غصہ بھی ہے, وہ کر بھی کچھ نہیں پا رہا, اس کے پاس جو لے کے جانے والا ہے اس کے پاس بندوق بھی ہے, تو جو اس کی بے بسی کا ایک عالم ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کچھ تھوڑی سی شاید فیلنگ ہماری اس وقت یہ ہو رہی ہے پوری قوم کی, کہ ہم بے بس ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے. اور ان لوگوں کو جو جن کو ہم نے ہائر کیا ہوا تھا, جن کو ہم نے اس کام پہ رکھا ہوا تھا کہ وہ ہماری حفاظت کریں گے, دے سیم ٹو بی لیسٹ پشڈ. سر میں اس کو ایک اور طریقے سے, آپ کا اگزامپل بڑا زبردست مجھے لگا. ایکچولی جو وہ باپ ہے نا جس کا بچہ ہے, وہ باپ جو کڈنیپرز آئے تھے نا بچے کو چرانے کے لیے, باپ ان کے ساتھ مل گیا اور اس نے کہا کہ میرے بچے کو اغوا کرو اور اس کے ساتھ زیادتی کرو, اور وہ بچہ چیخ کے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ, باپ کہہ رہا ہے نہیں
میں تو ان کے ساتھ ہوں. یہ وہ باپ ہے, یہ That is ہماری even فوج worse. کا آرمی ہائی کمانڈ وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کو دوسروں کے سامنے زیادتی کروا رہا ہے اور اس کو بچا نہیں رہا. بائی گاڈ, آپ سوچیں, رکھوالا ہے نا, فوج ہماری رکھوالی ہے نا یار, اس نے ہمیں ڈیفینڈ کرنا تھا, ہماری رائٹس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, ہماری پراپرٹی کو, ہماری زندگی کو, ہمارے دشمنوں سے ہمیں ڈیفینڈ کر رہا ہے. وہ باپ اپنے بچوں کو اغوا کرنے والے لوٹر ڈاکوؤں کے حوالے کرتا ہے اور خوشی سے چپ کر کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. I'm so sad. یقین کریں کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں جب میں اس طرح کی سچویشن دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں, تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم بات کیا کریں. لیکن پھر بھی اس طرح کی بھی سب سے بری ترین سچویشن میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے امید کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے, اور دعا کا دامن بھی نہیں چھوڑ سکتے. لیکن آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ بھی یہ کریں, اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے. اب تھوڑا سا ذرا یہ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں کیا صورتحال چل رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک سنا ہے کہ گو ہیڈ دے دیا گیا ہے محسن نقوی کے حوالے سے کہ بھئی ان کو چیف منسٹر لانا ہی لانا ہے, نو میٹر واٹ. جو بھی آپ نے قانون ہے, جو بھی روایات ہیں, وہ بھاڑ میں جائیں. ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس بندے کو لانا ہے, دیکھیں کیونکہ نا, وہ وہ تو زرداری صاحب کا ان دوست ہے. کے لیے بڑا آسان ہے. 3 سٹیج کا پروسیس ہوتا ہے, یہ ہاں, نام دیتے ہیں, وہ نام دیتے ہیں, اس پہ اگر وہ اگری نہیں کرتے پھر 3 بندوں کی کمیٹی بناتے ہیں, ایسے ہی ہو رہا 3 بندے جو نہیں مانتے پھر یہ ہے. ہاں, الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں. الیکشن ہاں, کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کر سکے, تسی فیصلہ ہاں, کرو. وہ تسی کہیں گے کر جی دو. محسن نقوی. ہاں, محسن محسن نقوی. نقوی نا ایک شادی کے رشتے کے تھرو, ہمارا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن شادی کے رشتے کے تھرو ایک ہے. ٹھیک. اور یہ جن کے گھر میں یہ پلا تھا, بیکاز کے والد صاحب ارلی جل گئے تھے, وہ ان کو میں جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے. تو مجھے تھوڑا محتاط ہو کے بات کرنی ہے, لیکن میں یہ اخلاقیات کی ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. ہاں, سب کو پتا ہے کہ یہ زرداری کا ٹاؤٹ ہے اور زرداری کا فرنٹ مین ہے. سب کو پتا ہے کہ چینل 24 جو ہے اس میں زرداری نے پیسہ لگایا تھا, 42 سے شروع کیا تھا. بعد ایوری ون نوز یہ زرداری جیسے بندے کا ٹاؤٹ اور پیمپ ہے. اور میں اخلاقیات کی یہ بات کر رہا ہوں کہ اس گھر میں اس کو ویلکم کیا جاتا ہے, اس کی بڑی عزت ہے. اور جو اس کا بڑا قریبی ایک رشتہ دار ہے, بہت ہی اعلیٰ اقدار کا آدمی ہے, بائی دا وے میں اس کا نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ وہ آدمی ویسے ہی بدنام ہو جائے گا. وہ بہت اعلیٰ عظیم اقدار کا آدمی ہے. اس نے زندگی میں میرا خیال ہے غلط کام نہیں کیا, 5 وقت نمازی ہے. لیکن یہ ان لوگوں کو, یہ خاندان میں ان کو چھوڑ نہیں سکتے یہ لوگ, کہ اتنا بڑا یہ بدماش ٹاؤٹ, مطلب میں کیا نام لوں اس آدمی کا, ہاں, زرداری کا, اس کو یہ, اور زرداری کے کہنے پہ یہ اس کو بنایا جا رہا ہے چیف منسٹر. یہ پی ڈی یہ نواز شریف کے نہیں, اس کے کہنے پہ, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح اس نے چوٹلو پھیرا ہے سندھ میں. تو اب آپ سوچیں اگر ہمارا ملک ادھر, تو آپ اگر کوئی جگہ نہیں چھوڑے, دیکھیں میں بڑی خطرناک بات کرنے والا ہوں, ضیاء الحق نے نا سارے راستے بند کر دیے تھے, الیکشن نہیں کراتا تھا. 90 دن 90 دن 90 دن 90 دن وہ کرتے 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 12 سال لے گیا. ان لوگوں نے کہا جی انہوں نے فارغ کر. یہ جہاز پھٹا اس لیے اس نے کسی کے لیے راستہ نہیں چھوڑا تھا. آپ اگر راستہ نہیں چھوڑیں گے, بھی جہاز نہیں پھٹے گا, بھی ملک پھٹے گا. استغفر اللہ. ہوئے 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 ہوئے, بڑی بڑی عجیب سچویشن ہے. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں, وہ تو سنا تھا دبئی میں وہ سیر سور کر رہے تھے, لیکن اثر ان کا ابھی بھی آپ فیل کر رہے ہیں وہاں پہ ہے جی ابھی کافی؟ بالکل ہے جی. دیکھیں نا, 2 ان کے سب سے بڑے ستون ندیم انجم اور یہ ابھی تک موجود ہیں, اپنا جنرل سعید, تو تیسرا اعجاز امجد جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے ماموں ہیں, بشیر شاہ, جنہوں نے عاصم منیر کو پالا ہے. عاصم منیر کے والد صاحب نے نہیں پالا ان کو, ان کے بشیر شاہ صاحب نے پالا ہے. بشیر شاہ درینہ دوست ہیں اعجاز امجد کے, ان کے گھر بیٹھتے ہیں اور جو کچھ بھی لوازمات ہوتی ہیں سب میں وہ شامل ہوتے ہیں. ان کا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے, اور چونکہ اور اسی وجہ سے عاصم منیر کے اوپر بہت باتیں ہوئی کہ جنرل اعجاز امجد کا جو بیٹا ہے جو اس وقت سرونگ ہے, لیفٹیننٹ کرنل حیدر امجد, اس کو انہوں نے بہت ہیلپ کیا, اس کو فوج میں پروموشن دینے میں اور اچھے اچھے عہدے دلوانے میں, اور اس کو سٹاف کالج کروایا. وہ بہت ہی یوزلیس آفیسر ہے.
نہ کہ اسٹاف کالج کرایا، اس کو کیمبرلے بھجوایا انگلینڈ میں، جہاں کے ٹاپ لیفٹنٹ کرنل آپ کی فوج کا جاتا ہے، یہ بالکل تھرڈ کلاس افسر ہے، اور نہ کہ اس کو وہاں سے اسٹاف کالج سے اس کو اسٹاف کالج کرایا کیمبرلے انگلینڈ سے، اس کو ایکسچینج آف وہ ہوتا ہے ڈی ایس ایس ڈائریکٹنگ اسٹاف انسٹرکٹرز کا، ادھر کا انسٹرکٹر ادھر آتا ہے، ادھر پاکستان کا انسٹرکٹر انگلینڈ، اس کو انگلینڈ میں انسٹرکٹر لگا دیا. تو عاصم منیر کے اوپر اتنا پریشر ہے اپنے ماموں کا، جس نے اس کو پالا، جس کی طاقت ہے اعجاز امجد، جو سسر ہے عاصم اس کا باجوے کا، ندیم انجم آئی ایس آئی پہ بیٹھا ہوا ہے، سخت دشمن عمران کا، جنرل سعید سخت دشمن عمران کا. اس کے کورسمیٹس کہتے ہیں سعید کے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ سعید بن جائے سی جی ایس، خدا کی قسم اللہ نہ کرے سی جی ایس بن جائے، کہ اگر سی جی ایس بن گئے تو پھر تو باجوہ سمجھ لیں کہ باجوہ جو ہے نا اسٹل ان کنٹرول. مجھے حیدر بھائی ایک چیز سمجھائیں، یہ ہم لوگ رشتہ داریاں نبھائیں گے یا ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنی رشتہ داری سر نبھا یہ سکیں؟ ہزاروں سال کا ہمارا یہ پرابلم ہے سر، یہ آج کا نہیں، یہ ہزاروں سال کا. آپ سوچیں کہ ہزاروں سال سے یہ خطہ، یہ جو ویسٹ پاکستان والا خطہ ہے، اس نے سوائے سلیوری اور سوائے الٹا پھر لیٹنا زمین پہ، اس نے کبھی کیا. یہ پہلی دفعہ لڑا ہے جب انگریز نے اس کے اوپر حکومت کی، پہلی دفعہ، شاید دوسری دفعہ، پہلی دفعہ لڑا ہے جب رنجیت سنگھ نے حکومت کی تو اس کی فوج میں شامل ہو گئی ہے. 3/4 فوج رنجیت سنگھ کی پنجابی مسلمانوں کی تھی. جو بادشاہی موس کو استبل بنایا اس کا جو ٹھیکیدار تھا وہ پنجابی تھا. پھر یہ انگریزوں کی جو فوج ہے مارشل ریسز بنائی، پنجابی مسلمان، پٹھان، پنجابی سکھ، پنجابی لو کاسٹ ہندو، ڈوگرا، بہاری نے ریوولٹ کیا، بنگالی نے ریوولٹ کیا، اڑیسہ والوں نے ریوولٹ کیا، تلنگانہ والوں نے ریوولٹ کیا، پورا ساؤتھ نے ریوولٹ کیا. لیکن ان لوگوں نے کہا یہ ہزاروں سال کی مصیبت ہے ہماری کہ ہم جو ہے نا اپنی وہ اکرمہ پروری، جو اس یہی لفظ ہے نا، کہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے، ذات سے اوپر نہیں جاتے، رشتے سے اوپر نہیں جاتے. ہماری ماں کو کوئی لے کے بیچ دے، ہماری بیٹی لے کے بیچ دے، باپ اپنا اولاد بیچ دے، ہمیں کوئی نہیں ہے کہ بس ہمیں نہیں کوئی کچھ نہ ہو. ڈسگریس. لیکن جاگ گئی ہے قوم، اب جاگ گئی ہے. میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب یہ قوم میں تھوڑی ہمت آئے، بیکاز وی ہیو ٹو ٹیک بیک پاکستان. میں کوئی ریولوشن اور ریبیلین کی بات نہیں کر رہا، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک بیک پاکستان فرام دس the clutches of this mafia. آپ سوچیں یار اسرار، یہ کیسے یہ ملک ترقی کر سکتا ہے اگر ہمارے ملک کی فوج اسی طرح قابو رہے، ہمارے اسی طرح کے سیاستدان قابو رہے، اسی طرح کی جوڈیشری، اسی طرح کی پولیس، اسی طرح کی سول سروس. ہم کیسے ترقی کریں گے؟ مجھے بتائیں، مجھے کوئی جواب دے دے اس کا. وہ 1% ریپبلک کہتا ہے مفتاح اسماعیل، آج وہ خواجہ سعد رفیق بھی چیخ پڑتا کہ جی یہ موروثی سیاست اور ڈائنیسٹک. وہ شاید خقان عباسی بھی اپنی کوئی جگہ بنا رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے میری سیٹ جائے گی، میں بھی تھوڑا اینٹوں بیٹھوں. وہ آ رہی ہیں نا، وہ آ رہی ہیں جلدی، میرے خیال نیکسٹ ویک آ جائیں گی. وہ ان کو سنا ہے کہ کافی تکلیف بھی ہے یار. اس کا تو مجھے اعتزاز احسن کا خطرہ جو بیان ہے وہ مجھے بڑا خطرناک لگا ہے. اعتزاز احسن نے کھل کے کہا کل یا پرسوں میرا خیال ہے کہا، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف پاکستان آئیں گے یا مریم آئے گی. کہتے ہیں میرے سورسز انگلینڈ میں بتا رہے ہیں، مائی لیگل سورسز آر ٹیلنگ می، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جو لنڈن میٹروپولیٹن پولیس ہے وہ بہت سیریسلی ان کے جو چارجز ان کے خلاف ہیں ان کو دیکھ رہی ہے، اور میرے حساب سے یہ نہیں آ سکیں گے، شاید ان کو اجازت نہ ہو آنے کی. یہ اس نے کہا ہے نا. اعتزاز احسن اگر ایسی بات کرتا ہے یا تو سٹھیا گیا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر انہوں نے ایسی بات کی تو ویری سگنیفیکنٹ. اس نے یہ بھی کہا کہ سوائے سعودی عربیہ کے یہ کہیں اور بچ بھی نہیں سکتے. ہاں، کیونکہ دوسری بات یہ نا کہ ان کی مریم کی جو موذی مرض کے بارے میں بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں. اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت میں رکھے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ جو عمران خان جو ہیں، آخر میں صرف ہم اس بات پہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ پورا سینیریو جو آپ نے بتا دی ہے، اس میں کوئی گلمر آف ہوپ، کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل؟ 100% دو چیزوں پہ. ایک ان لوگوں کا ایکسپوجر، کہ سب ایکسپوز ہو گئے کہ کسی کو اب شک نہیں ہے، نہیں رہا کہ یہ پاکستان کو یہ کہاں لے جائیں گے. دوسرا
عمران اینڈ دا پیپل آف پاکستان. یہ ہوں، دو چیزیں ہیں. اور عمران اینڈ دا پیپل آف پاکستان وہ مینیفیسٹ کیسے کریں گے؟ وہ ہوں، ان کو اجازت دے دی جائے گی کہ الیکشن میں یہ جیتیں، یہ دھاندلی نہ ہو، اور اگر دھاندلی ہو گیا اس کو ڈسکوالیفائی کیا تو کہیں نہ کہیں ٹوٹے گا. دیکھیں یہ ایسے بینڈ ہوتا جا رہا ہے نا، ہوں، یہ کہیں نہ ہاں، کہیں ٹوٹ جائے گا. ہوں، یہ دھاندلی کریں گے ٹوٹ جائے گا. یہ اس طرح اکنامک ڈیزاسٹر آ جائے ٹوٹ جائے گا. یہ عمران کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچائے ٹوٹ جائے گا. یہ اس سوچ میں ہے. مجھے ایک بڑے سینئر افسر نے بتایا، کہتے ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ سٹیم بنتی ہے تھوڑا سا ریلیز کر دو، ہوں، کورٹ سے کوئی اچھا سا آرڈر دلوا دو، کوئی ہاں، ایسی چیز کروا دو، ریلیز ہو جائے، ہم قابو کر لیں. دس از دیئر ہوں، تھنکنگ بائی گاڈ. ہاں، کہتے ہیں جی یہ ہاں. ان کی تھنکنگ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تھوڑی تھوڑی سٹیم آتی ہے اس کو ریلیز کر دیا. تو ریلیز ایسے کیوں نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں جنرل باجوہ سے، اور کہہ دیں جی کہ جو انہوں نے کیا وہ غلط کیا، ہم اس سے ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہم موو کرتے ہیں کورٹس کو، اور جو آرٹیکل 244 ہے آئین کا اس کے مطابق ان کے خلاف کیس کرتے ہیں. تو یہ بھی تو سٹیم ریلیز کرنے کی ایک صورت ہو سکتی ہے نا. یہ تو سب سے بہترین سٹیم ریلیز ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ باجوے کو چھوڑ دیں. فی الحال آپ کہیں جی اسمبلی ڈیزالو ہم کرا رہے ہیں ہاں، بیکاز یہ باجوہ لے کے آیا تھا ریجیم چینج، ہم اس کو انڈو کر رہے ہیں. میں نے پرائم منسٹر سے بات کر لی ہے، پرائم منسٹر اینڈ آئی ایگری، مطلب ہاں، تھوڑا سا ڈنڈا دکھا کے. ہاں، اور اسمبلیز ڈیزالو ہو رہی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، وی ول مانیٹر میک شور. اور یہ میں آئی ایس آئی کے اندر یہ چینجز لے کے آ رہا ہوں بیکاز ان لوگوں کے خلاف بہت ایلیگیشنز ہے. میں ان کے خلاف انکوائریاں کراؤں گا، پولیٹیکل سیل بند کروں گا. بس باجوے کو بعد میں دیکھیں. اگر ہوں، آپ یہ دو چیزیں کر لینا، آصم منیر فری اینڈ فیئر الیکشن کی اناؤنسمنٹ کروا دے اس سے شہباز شریف سے، اور ندیم انجم، فیصل نصیر اور اس کے نیچے جو بھی ان کا پیرامڈ تھا، یہ بروٹل جو ہاں، سیڈسٹس کا، ان کو علیحدہ کر دے. چلو جی ابھی تک پنشمنٹ نہ کرو، علیحدہ کر دو جی. میں نے ان کو رکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی عہدے نہیں ہیں، انکوائریاں ان کے متعلق ہوں گی، اور جی آگے چلیں جی. ایون دیٹ یہ تو معجزہ ہے. یہ تو معجزہ ہے تو اگر یہ ہو جائے. یہ اگر ہو جائے تو موج ہے. لیکن صرف آخر میں ہم نے یہ بات ضرور کرنی ہے کہ آپ کی بات سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا. نہیں نہیں، مایوسی از ناٹ این آپشن. جو بھی سوال ہے نہیں. وہ اچھا، مجھے صرف یہ بتائیں کہ مایوسی تو نہیں ہے، لیکن کیٹر پلر کے بٹر فلائی بننے میں کتنی دیر لگ جائے گی؟ ہائے ہائے اللہ. ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ایک سیکنڈ میں، ایک ملی سیکنڈ میں بندے کی سوچ بدل سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے بدل سکتا ہے. اسرار ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا، ان کی کیا، واٹ از گاڈ کہتے ہیں نا، وہ کیا ہے، مکر گاڈز ول جو ہے. مکر ہاں، وہ مکر وہ ہوا مکر مکر اللہ اللہ واللہ واللہ خیر وہ خیر الماکرین. الماکرین. ہاں، ہاں، تو یو پلان اینڈ دے پلان اینڈ ہی پلانز اینڈ ہی از دا بیسٹ آف ہی از پلانرز. دا ہاں، بیسٹ پلانر، ہی از دا تو بیسٹ. ہمیں نہیں پتا کہ وہ یہ ابھی تک کیوں یہ لمبی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ گزری ہوئی کل میں یہ ہاں، حالات ٹھیک ہو جائے، بٹ کوئی ہوگا، اس میں کوئی ہوگا. مصلحت ہوگی. اور اللہ ہاں، سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری قوم جاگ گئی ہے، تیری قوم جاگ گئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان کی حالت بدلے. تو نے خود کہا ہے کہ میں اس قوم کی مدد کروں گا جو اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار ہوا. سورہ رعد آیت نمبر 11. اقبال نے بالکل. بھی اتنا خوبصورت شعر اس پہ لکھا ہے، اے مولا دیکھ ہاں، ہم تیری آیت پہ عمل کر رہے ہیں، دیکھ ہم صبح شام باہر نکلتے ہیں، دیکھ ہم کتنے مصیبتیں بے جھیل رہے شک، ہیں، خدا کے لیے ہماری کو مدد کر. اور بے یہ جو شک. لوگ ہیں آمین، ان کے آمین، دلوں میں کوئی رحم داد. آمین، آمین. بہت آمین. بہت شکریہ حیدر بھائی. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو آپ نے کہا ہے اسی طرح ہو، اور ہم پاکستان کو تتلی بنتا ہوا دیکھیں، اور اللہ اسی اللہ طرح انشاءاللہ ہوگا. اللہ. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ